मजदूरी का, मुलाजमत का, जो भी आप ज़रिया रिज़्क इख्तियार करें। तीसरा मकसद हमारा रिज़्क कमाने का, मुआशरे के वो लोग जो कमाने के अहल नहीं हैं, अपाहज हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, माज़ूर हैं, अना अरामिला हैं, यतमा हैं, मसाकीन हैं, बेवगान हैं, गुरबा हैं, इसी तरह मदारस दीनिया हैं, इसी तरह फलाही कामों के सिलसिले के अंदर जो ज़रूरियात मुआशरे में पड़ती है, वो मुआशरे की ज़रूरियात होती हैं, उनके लिए रिज़्क कमाया जाए कि मेरी ज़रूरत से, हाजत से अगर अल्लाह मुझे ज़्यादा दे दे, तो मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी ज़रूरत भी पूरी करे, मेरे बच्चों की ज़रूरत भी पूरी करे, और इससे अगर ज़ायद हो जाता है, तो मैं उस ज़ायद रिज़्क से बहुत सारे लोगों के काम आ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ज़रिया बन सकता हूँ। ये 3 नियतें मुस्तहज़म हैं, और जो ज़राए हैं वो हलाल, उसमें सूद नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, झूठी कसम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू 4 लोगों से दुश्मनी रखता है। जिससे अल्लाह दुश्मनी करे, तो उसके पल्ले बाकी बचता क्या है? उनमें से एक कि कारोबार में कस्में खा करके सौदा बेचने वाला। कस्में खा के सौदा बेचने से सौदा तो बिक जाएगा, लेकिन बरकत नहीं। इसी तरह मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमसे नहीं है। तीसरी बात कि उसमें झूठ ना बोले, बल्कि उसमें सच्ची बात कहे। और चौथी बात, और जो बुनियादी है, कि आपके कारोबार के अंदर सूद की किसी सूरत में भी आमेज़श नहीं होनी चाहिए। सूद के बहुत रंग हैं, मुख्तलिफ तरह के सूद हैं। अल्लाह के महबूब ने एक मुकाम पे फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं, 70 सूरतें हैं, और सबसे जो निचला दर्जा है सूद का, उस सूद का 1 दिरहम लेना, 1 दिरहम, सकी माँ से बदकारी करने के मुतरादिफ। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है। और फिर उससे जो बेबरकती, नहूसत कारोबार के अंदर आएगी, तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। अगरचे वो देर के साथ पहुँचेगी, लेकिन वो कारोबार अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सूद तुम्हारा बातिन खा जाएगा, सूद तुम्हारे अंदर को लूट लेगा, तुम्हारे रब की नाराज़गी का सबब। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में बहुत सारी बातों से हमें मना किया कि ये काम तुमने नहीं करने हैं। हुक्म दिया कि ये काम नहीं कर, उसकी हिकमतें भी बयान। मिसाल के तौर पे शराब की हिकमत है, तो शराब पीने से तहव्वुर भी पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कहा कि नहीं, इसकी नुकसान भी है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसकी बुराइयाँ और इसके नुकसान जो हैं, जो मुनाफे हैं, उससे ज़्यादा है। बदकारी और ज़िना के बारे में मुमानत का हुक्म दिया, तो फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतम व साअ सबीला। ये बड़ी खुली बेहयाई है और बुरा रास्ता है, शरीफ आदमियों को ज़ेबा ही नहीं देता। उसकी हिकमतें बयान फरमाई। अब आई बात सूद की, और ये बहुत बुरी बात थी। अब मदीने के यहूदियों ने कहा इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, कि जो बै है वो भी सूद और बै एक जैसे हैं। वहाँ भी पैसे लगाए जाते हैं और नतीजा मिलता है नफ़े की सूरत में, और यहाँ भी पैसे ही लगाए जाते हैं तो नतीजा मिलता है, तो दोनों एक जैसे हैं। ये क्या हुआ कि एक हलाल है और एक हराम है? दोनों जगह पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और नतीजा सामने आता है। उसका जवाब, अल्लाह अगर चाहता तो इस पे दलाइल देता ना, कि सूद कारोबार जैसा नहीं है, और अल्लाह दलाइल के अंबार लगा देता। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो ज़रा सुनिए और तवज्जो कीजिए। जब उन्होंने कहा कि सूद और बै, कारोबार और सूद एक जैसे हैं, अल्लाह फरमाया एक जैसे नहीं हैं। क्यों एक जैसे नहीं? दलील ज़रा सुनिए। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह फरमाता है एक जैसे इसलिए नहीं कि तुम्हारा रब इनको एक जैसा नहीं कहता। बात खत्म। ये उसकी हाकमियत का ऐलान है। यानी अल्लाह यहाँ कोई दलील नहीं दी। दलील ये है कि मैं तुम्हारा रब हूं ना, तो मैं जब कहता हूं कि एक जैसे नहीं है, तो फिर बात ही खत्म। देखिए, उस्ताद हो, बाप हो, बेटे को कोई हुक्म दे तो वो कहे क्यों, तो वो उसको हिकमत समझाए कि बेटे इसलिए ये काम करना है। ये उसकी शफकत है। लेकिन कभी ऐसा हो कि उस्ताद कोई हुक्म दे या बाप कोई हुक्म दे, तो बेटा कहे क्यों, तो बाप कहे कि मैं बाप हूं इसलिए हुक्म दे रहा हूं।
استاد کہے میں استاد ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں، یہ اس کی حاکمیت ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ تمہاری یہ بیماری یہ چیزیں نہیں کھانی، روز لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ نہیں کھانا، تو مریض اگر پوچھ لیتا ہے جناب یہ کیوں نہیں کھانی، تو وہ بتا دے کہ اس میں یہ جز زیادہ ہے اور یہ تمہارے لیے مزاج سے ٹکرا جائے گا، اس کی حکمت بیان کرتے۔ لیکن کبھی کوئی مریض پوچھے جناب یہ کیوں نہیں کھانا، تو ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں، بس بات ختم، میں جب کہہ رہا ہوں نہیں کھانا۔ تو یہ اس نے اپنے اپنی اس شان کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اپنی آتمیت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں، کیوں؟ کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ جب رب ایک جیسا نہیں کہتا تو پھر ایک جیسے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بہت سارے امور ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو جنگ کا چیلنج نہیں دیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجیے، صرف ایک سود خور ہے جس کو اس نے جنگ کا چیلنج دیا، اور اللہ جس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے پھر اللہ کی خفیہ تدبیر اس کو جکڑ لیتی، اور پھر وہ ایک وقت آگے کہتا ہے، پھر اتنا روتا ہے چیختا لیکن کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کے لیے ذرائع بھی حلال ہوں اور نیات بھی جو ہے اہداف بھی یہ ہوں۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو گیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو میں عیش و عشرت کروں گا، تو یا یہ نیت ہوئی کہ میرے پاس دولت ہوئی تو میں اپنے خاندان برادری، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، اس میں بڑا نمایاں ہو جاؤں گا، ان پر تفاخر کروں گا، یہ اگر مقاصد ہو جائے تو حلال ذرائع سے کمایا ہوا رزق حلال تو ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ باطن کو اجاڑ دے گا اور وہ وبال بنے گا اور وہ مال مصیبت بنے گا اور وہ آخرت کے نقصان کا سبب بنے گا، بتدریج وہ دین سے دور ہٹا دے گا اور وہ پکا دنیا دار بنا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان 3 اہداف کے علاوہ چوتھا کوئی ہدف نہیں طے کرنا چاہیے۔ پہلا ہدف اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا ہدف کہ اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے ان کی صحیح کفالت کرو، وہ جتنی مرضی کشادہ کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لازم ہے صاحب مال پہ کہ وہ وسعت کے ساتھ کشادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کرے، بلکہ ما وضع فی فیہ منافع صدقہ، اور میں جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں صلہ اللہ کے ہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کے خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، اور جو غرباء اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے، واجبہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ صرف زکوٰۃ ہے، منت کا ہے، یا اس طرح کے جو صدقات، تو جو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ میں یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کو کشادگی دیں، ان کو وسعت دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اجر کا سبب ہے۔ اور اپنی بیوی کو تم جب جو ہے وہ نوازتے ہو، دیتے ہو، وہ خوش ہوتی ہے، تو اس کی خوشی تمہارے لیے اللہ کی رحمت نہ، اس کا کچھ لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو تو بہت خوش رکھتے ہیں، لیکن گھر کے کفاف کے اندر جو ہے وہ ذرا گھٹن رکھتے ہیں، کشادگی نہیں کرتے، اور گھر کے ماحول کے اندر گھٹن ہوتی ہے، تو اس گھٹن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سے روٹتی ہیں، اس لیے گھر میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسری نیت وہی میں نے بتائی کہ اللہ اگر زیادہ دے، ضرورت سے زیادہ، دیکھیے ہر وہ جانور جس کا ضرورت سے زائد دودھ ہوتا ہے اس کا دودھ ہمارے لیے حلال ہے، بھینس کا دودھ ہے وہ اوروں کے لیے حلال ہے، گائے کا دودھ، اور جس جانور کا دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا، بمشکل اس کے بچے پیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رکھا گیا۔ تو جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ چاہے کہ اوروں کو بانٹے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ صدقات اور خیرات اور ضرورت ہو اپنے کاروبار میں بھی لگائے، لیکن اوروں کو بھی دے، اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ تو یہ جو کاروبار کے ذرائع ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک موقع آیا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نے حضور نے صحابہ سے فنڈ مانگا، تو انہوں نے جب پیش کیا تو صحابہ میں سے جو غریب تھے انہوں نے کہا کہ ذہب اہل الدثور فی الاجور، کہ جو اہل دثور ہیں، جو مالدار ہیں، وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔
انہیں حسرت ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. تو سب سے زیادہ غلام آزاد کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دو چار 10 غلام نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد. بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو سے. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے مواقعات قائم کی. ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو جوڑ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم نے سٹینڈ کرنا، کھڑا کرنا. تو انہوں نے آدھے آدھے مال دے دیے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو انصاری بھائی تھا، اس نے کہا جناب میں کیا پیش کر سکتا ہوں. اس نے کہا میرے بھائی تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، اگلا کام میں جانوں، میرا کام ہے. تو جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرپرو پہ ہوتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بازار دے گئے اور بازار کی نوعیت سمجھا دی کہ اس وقت منڈی میں یہ تیز ہے اور یہ کمزور ہے اور یہاں کے حالات اور مزاج یہ ہے. کہا بس آپ گھر جائیے، اب میں جانوں اور بازار جانے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، جب ان کا وصال ہوا 30,000 غلام تو نے زندگی میں آزاد کیے، اس کے علاوہ دیگر متاعت میں بھی خرچ کیا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو 4 ازواج تھی، ان کی اولادیں تھی. آپ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنے کی وصیت کی. کچھ عرصہ قبل مصر میں کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی پرسیاں تھی اور انسانوں کی ہڈیاں ملی. تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 6 صدی عیسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے. عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑا راز تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرصع رسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے. اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقفہ کرتے اور بعض سے دیوار چکتے. اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے تھے، وہ ایک ادھر تھا کہانی، اس کا تصور کر کے بتا کانپ جاتا ہے. یہ دنیا کے اوپر ظلم، جبر، تعدی، ناانصافی کیا کچھ ہو رہا تھا. لیکن میرے حضور آئے تو امن ہی امن، روشنی ہی روشنی، شعور ہی شعور، اجالا ہی اجالا پھیل گیا. کائنات کو یہ جتنی بھی روشنی ملی ہے آج، چاہے کوئی کفر کا معاشرہ بھی ہو اور اس میں آپ کو خیر کی قدریں نظر آئی، تو وہ ساری قدریں میرے حضور کی دی ہوئی. سید سلیم گیلانی نے تو قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ کی تھی. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ کی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہ. تو زندگی کا سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب. تو اس لیے ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد محدود نہیں رکھنا، نہ بلکہ اپنی پوری زندگی پر محفل میلاد کو پھیلا لینا ہے. ہمارا رواں رواں شکرانہ ادا کرے، ہمارا طرز زندگی بتائے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے. اگر ان کے آنے کی مسرت ہے اور ان کے آنے کی خوشی ہے تو پھر ہمارا طرز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ ہم خوشی. ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کا دیا ہوا نظام حیات ہماری زندگی کا روشن حوالہ ہے اور ہماری زندگی کا نور اور چراغ راہ ہے. تو پھر اس کی روشنی میں ہم جینا کیوں نہیں چاہتے، اس روشنی میں کیوں نہیں ہم چلنا چاہتا. تو صاحب میلاد سے محبت اور صاحب میلاد سے پیار اور شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام ادا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات کوئی ہزار مرتبہ کہہ چکا ہوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے. تمہاری وضع قطع ایسی ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ. لوگوں کو پتہ ہو یہ حضور کا نوکر ہے. تمہارے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے، لوگوں کو بے فکری ہونی چاہیے. اب اس سے 2 نمبر مال نہیں مل سکتا یہ حضور کا عاشق، کیونکہ اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج آ گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم تولے، اس لیے کہ اس کے سینے پہ نام میرے حضور کا لکھتے. تو آپ کا عشق، آپ
کی صداقت کی دلیل بن جائے، آپ کا عشق آپ کے وعدہ پورا کرنے کی دلیل بن جائے۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے گر جاتا تھا، اور آقا کریم 3 دن تک کھڑے ہیں، 3 دن تک قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک ایک دن وہ ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، سر پہ ہاتھ مارا ہو، یہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا، بڑا شرمندہ ہوا، آگے بڑھا تو اتنی سر بات حضور نے کہی کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے۔ وہ غلطی اس کی ہے، حضور نے کہا میں کھڑا اور وہ جا لے گیا۔ اور ہمارا ماجرا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر خود ہی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے باہر بتا دے کہ ابو گھر پہ ہی نہیں، اور میرے گھر کے اوپر جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے، پورے گھر پہ چراغاں حضور کے میلاد ہوا ہے، اور میں بہت بڑا عاشق رسول نعرہ لگاؤں تو زمین کو پھاڑ دوں، آسمان کو چیر، لیکن خود وعدہ کیا اور اندر سے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جاؤ کہو ابو گھر پہ تھے۔ تو صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کوئی اور ہوتا۔ عشق وعدوں کی پابندی کا درس دیتا ہے تمہیں، تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کریں، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتے تھے، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے، اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پر بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کر گئے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں مل رہی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین بھی آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا، اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں، جس سے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج۔ آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے نا آشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں، شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ ایک خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں کہ جو مشکل لگا اس کو نکالتے۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹریلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ ہے، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جس ان کے اندر ڈالی اور ترک ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے؟ بس شیر کی ٹانگیں بنانے۔ کہا اس نے کون سا چلتا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے؟ تو کہا میں شیر کے کان بنانے لگا۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا؟ وہ خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ گزر پیش۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا رہا۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، جس کے کان بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا۔
کہا کہ وہ شعر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اذان یہ اعضاء تو ہوں گے شعر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا تھا نہیں اس کے بغیر شعر بنا دو، اس کے بغیر شعر۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی نہ تھی۔ اور آج مذہب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پوری مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے کچھ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مات زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پانچ گانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں سے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے اتوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزراق کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا گیا ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا، کیونکہ زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے، اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کام 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے، کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی، اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی، اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا، اور 70 گز موٹی کھال ہوگی، اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بدنصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کرنا، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی
زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے اور کافر موجب ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کر، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاؤ۔ حضور سے قبل بھی جسم کا صعود کرنا ثابت ہے، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کا جنت سے زمین پہ آنا، یہ طے شدہ حقیقت ہے جس کو تمام فرق مانتے ہیں، تمام مذاہب مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف جانا، یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود مستشرقین بھی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے صعود کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے حضور کے لیے کھڑی ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر پہلے کوئی گیا ہے تو ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں، اور اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے۔ باقی صورت کے ساتھ جانا، صورت کے ساتھ آنا، جسم تحلیل ہو جائے گا۔ امام رازی نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی، باتیں تو بڑی کی ہیں، صرف ایک مثال جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں سے کہا تو ایک جن نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ تخت کہاں تھا؟ ساتھ والے کمرے میں پڑا تھا؟ نہیں، ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور تخت کو ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، اور زمین میں جڑا ہوا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونا، چاندی، دھاتیں اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا، اور اس پر قیمتی موتی مرصع تھے۔ وہ تخت حضرت سلیمان کا ایک صحابی جو کہ جن ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں دوپہر تک حاضر کر دیتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، ایک مہینے کی مسافت پہ پڑا ہو اور پیروں میں ہو، فوجیں لگی ہوئی ہوں، تو وہ کہے میں آنے بعد میں لے آتا ہوں، ان فوجوں کو بھی ہٹاؤں گا، تالے بھی توڑوں گا، ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور آپ تک دوپہر تک پہنچ بھی آؤں گا۔ بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے نا، تو حضرت سلیمان نے جب کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا۔ آصف بن برقیہ نام بتایا حضرات تفسیر والوں نے، وہ کہتے ہیں آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا آپ کا بھانجا تھا اور آپ کا صحابی تھا، اور اس میں اعظم جانتا تھا، بنی اسرائیل کا ولی تھا، اور حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے ہیں، تم کب تک لاؤ گے؟ تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہو۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے پڑا ہوا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس حاضر خدمت کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اور اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مصطفیٰ فرش سے عرش تک آنے واحد میں نہیں جا سکتے؟ دوسری بات ہے یہ مصطفیٰ کریم نے کہا کب ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا،
ਸੱਦਿਆ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬ ਉਥੇ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੀ ਸੱਦ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਬਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਬਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਕੀਏ, जाने जान वाला या ले जानो। रब कहता है महबूब को मैं लेके गया हूं। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता कि कौन कितना खूबसूरत है, किसके पास कितनी दौलत है। ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे बंगले देखता है, ना तुम्हारी जायदादें देखता है, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है। उसे तुम्हारी सूरतों से गरज नहीं है, उसे तुम्हारे अमवाल से सरोकार नहीं है। वला की यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, वो तुम्हारे दिल देखता है और तुम्हारे अमल देखता है। तुम्हारे कपड़े इतने पुराने हैं, झोंपड़े में रहते हो, लेकिन अमल खूबसूरत हैं। तुम्हारा दिल कल्ब कल्ब सलीम है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार रखा है, अल्लाह जल्ला शानहू के महबूब का प्यार रखा है, तो वो दिल खूबसूरत है। तो तुम्हारे लिबास फटे पुराने क्यों ना हो, तुम्हारे रहने की जगह इंतहाई ना आसूदा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारे अमल अच्छे हैं, तो तुम्हारे रब को ये पसंद है। तो तकवे का मरकज़ तुम्हारा कल्ब है, तुम्हारा दिल है। तो दिल की पाकीज़गी, दिल की सफाई, दिल की सुथराई, ये अल्लाह जल्ला शानहू को महबूब है। हम अमूमी तौर पे अपने ज़ाहिर को संवारने में लगे रहते हैं और बातिन हमारा मैला कुचैला ही रहता है। हमारा रब हमसे इस बात का तकाजा करता है कि तुम्हारा दिल भी सुथरा होना चाहिए, तुम्हारा दिल भी पाक होना चाहिए। बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई ये रम्ज पछाणे हो। तो असल तो पाकीज़गी, तहारत, सफाई, इफ़्फ़त कल्ब की है। तो इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शअनहू ने मोमिनीन के कुलूब की पाकीज़गी, तहारत और सफाई और इफ़्फ़त का तकाजा अहले ईमान से किया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने बंदों को जो इज़्ज़त, वक़ार और शोहरत अता की है, तो उसका मायार तकवा को करार दिया। कौन कितना मुअज़्ज़ज़ है, ये उसकी दौलत से नहीं नापा जा सकता, उसके कबीले और उसके ख़ानदान से नहीं जांचा जा सकता, उसके लिबास से आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है। किसी शख्स का किसी कौम से ताल्लुक़ है, वो उसकी इज़्ज़त का ज़रफ़ नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। देखिए अबू लहब कुरैशी नस्ब था, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद, आली मर्तबत नस्ब रखने के बावजूद आज भी उस पर लानतें बरस रही हैं। और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रंग के काले थे और नस्बन ग़ुलाम थे, लेकिन तक़वे की दौलत ने, ईमान की दौलत ने उनको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो हाशमियुन नस्ब शख्स तक़वे और ईमान की अदमियत की वजह से उनके कदमों से लगी हुई धूल तक भी न पहुंच सका, और वो इज़्ज़तों के उस शरफ़ को हासिल करते हैं जो उन्हीं का मक़सूम है। तो इस्लाम ने शरफ़ का मायार, इज़्ज़त का मायार तक़वा करार दिया है। तो इसलिए हमें तक़वे को हासिल करने के लिए कोशा रहना चाहिए और ऐसे आमाल बजा लाने चाहिए कि जिससे हमें तक़वा हासिल हो। हुज़ूर की ज़ात बड़ी हसास ज़ात है। डिठे वरक कुरान दे खोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओलो आशका असली चोर डिठा। कोई दूर आखे कोई पशकर आखे, पैदा रात दिते एहो शोर पिठा, अल्लाह वाले गल कोका दिती तुसा होर डिठा असा होर। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। तो
پوچھا جائے گا، سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس پیاری صورت